1 2 3 क्यों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तलाश न्यूज़ पर प्रोग्राम देख रहे हैं अवाम की आवाज़ में। हम आपको मेज़बान ताज मोहम्मद जान हस्ब सबक मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सीनियर साफ़ी साद चौधरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आज 2-3 मौज़ूआत, लेकिन उससे पहले जो ना सबसे अहम जो बात है वो आपसे करेंगे कि इलेक्शन जो है ना कैंपेन वो ख़त्म हो चुकी है, और कल जो ना आप सब लोगों ने वोट डालने, आपने क्या करना है, कैसे वोट डालना है, किसको वोट डालना है, इस पर कुछ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इंतहाई अफसोसनाक एक नहीं 2 धमाके हुए हैं बलूचिस्तान में, और उसमें मजमूई तौर पर 27 अफराद जो है वो अपनी जान से चले गए। ये वोटिंग के एक दिन पहले ये वाक़यात जो है ना इंतहाई अफसोसनाक, इन पर जितना अफसोस किया जाए उतना ही कम है। इसके अलावा बिलावल ने रोंची डाली है, जो ये सब कह रहे हैं रोंची डाली है, इनसे पूछेंगे ये कौन सी रोंची है, और 1-2 और ख़बरें हैं, बड़ी दिलचस्प खबरें हैं, उन पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो है ना मैं चोई साहब आपसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए, और इसके साथ चोई साहब ये बताएं कि इलेक्शन कैंपेन अब ख़त्म हो गई है, कल तमाम पाकिस्तानियों ने वोट डालना है। वोट एक मुक़द्दस कौमी अमानत है। पाकिस्तान को वोट दें, अपने मुस्तकबिल को वोट दें। क्या कहेंगे पाकिस्तानियों को, अपने वोटर्स जो हैं हमारे, उनको क्या मैसेज देंगे आप? ताज साहब बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने अपने इंटरव्यू में बताया है कि आज सुबह बलूचिस्तान में जो है ना वो दहशतगर्दी के जो पे दर पे 2 वाक़यात हुए हैं, जिसमें अब तक की जो रिपोर्ट आई है उसमें 27 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जो है वो जो सब इस पर बात करते हैं। पहले ये जो मैंने सवाल किया मैं सर उधर ही आ रहा था, मैं उधर ही आ रहा था, मैं नहीं उस पर डिटेल से बात करेंगे। मेरा उससे मतलब मैं आपसे मैं बिल्कुल उधर ही आ रहा था कि मैं ये मेरा कहने का ये मकसद था कि कल 8 फरवरी है और आपके मुल्क में जो इलेक्शन का माहौल है वो बिल्कुल इस वक्त तैयार है, और कल लोगों ने पोलिंग जो है ना वो डालनी है। लोगों को मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि आपने ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, आपने इनसे बिल्कुल घबराना नहीं है। आपने अपने घरों से निकलना है, निकल के आपने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, अवाम के मुस्तकबिल के लिए जो अपना वोट जो है ना वो आपने लाजमी कास्ट करना है। और ये ऐसा ना हो कि आप जो है वोट देने से महरूम रह जाए और आप कहें कि जो मुल्क में जो है दहशतगर्दी है, ये हालात जो है ना वो नॉर्मल नहीं है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल आपने इसमें जो अपने घरों से अमन व अमान का जो इस वक्त जो गवर्नमेंट ने इंतजाम किए हैं वो भी अपनी जगह पे उन्होंने जो है जी। इसमें जो सब मैं थोड़ा सा इजाफा करना चाहता हूँ कि ये जो 2 वाक़यात हुए हैं इनका हम डिटेल के साथ इन पे जो ना गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले इलेक्शन के हवाले से कि रेंजर्स, पुलिस, एफसी और पाक आर्मी के दस्ते जो है ना वो हर जगह पे तैनात हो चुके हैं। तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने जितना भी सामान था वो जितने भी पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे पहुँचा दिया है, और हुकूमत जो है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, अभी मैंने आपको बताई है डिटेल, ये जितने भी है इंतहाई चौकस और चौकन्ने हैं, और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ये हमारे इदारे जो हैं, पाकिस्तान के इदारे जो हैं, ये पूरी तरह तैयार हैं। तो ये वोट एक मुक़द्दस कौमी अमानत, चौधरी साहब इसको जो है ना कास्ट करना, आप अगले 5 साल के लिए अपने नुमाइंदे जो है ना उनका इंतखाब करने जा रहे हैं। तो ये अवाम को जो है ना कुछ थोड़ा सा बताएँ, उनकी रहनुमाई फरमाएँ कि वो किस तरह पोलिंग स्टेशनों पे जाएंगे, अपना वोट कास्ट करेंगे, और फिर अपने ज़मीर की आवाज़ पर जो उनको अच्छा लगता है, जो दयानतदार लगता है, उसको वोट दें। चोई साहब। ताज साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि कल जो हमारे मुल्क में 5 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, ये हमारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, अवाम के मुस्तकबिल के लिए जो नई हुकूमत है हम उसका चुनाव करने जा रहे हैं। अब इसमें आपने देखना है कि आपका जो हल्के का जो उम्मीदवार है, क्योंकि आप उसको अच्छी तरीके से जानते हैं, आपने उसको देखा है, वो आपके इलाके में आया है, वोट मांगने के लिए आपके पास आया है। इसी तरह सारी जमातों के जो नुमाइंदे हैं वो आपके पास आए हैं, लेकिन आपने इन तमाम नुमाइंदों का में से वो नुमाइंदा मुंतखब करना है जो आप समझते हैं कि आवाम की फलाह बहबूद का जज्बा रखता है, जो जिसमें अंदर आवाम की हमदर्दी है, और जो समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए काम करेगा, पाकिस्तान के अवाम के लिए काम करेगा, लोगों की बेहतरी के काम करेगा। मुल्क में इस वक्त जो अमन अमान का मसला है, महंगाई का मसला है, बेरोज़गारी का मसला है, इन तमाम मसाइल से निपटने के लिए वो काम करेगा। तो आपने उस उम्मीदवार का जो है ना वो चुनाव करना है। अगर आप में यहाँ पे थोड़ी सी भी आपसे गलती हो गई और आपने किसी गलत नुमाइंदे का इंतखाब कर दिया तो फिर ये 5 साल आपको इसका नतीजा सब किसी लालच में नहीं आना, किसी धांधली को नहीं मानना, बिल्कुल अपनी आज़ाद मर्ज़ी से अपने ज़मीर की आवाज़ पर, अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर आपने अपने ज़मीर की आवाज़ पर वोट देना है।
چلیں چوئی صاحب یہ ہو گیا. اس کے بعد آج جس کا آپ نے ذکر کیا میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہ بلوچستان میں اوپر نیچے 2 دھماکے ہوئے, ان میں کل ملا کے ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں 27 افراد جو ہے وہ اپنی جان سے گئے, شہادت انہوں نے جو ہے نا پائی ہے. تو اس کی کوئی ڈیٹیل چوئی صاحب آپ کے پاس ہے؟ جی طاہر صاحب, گزارش ہے کہ پہلا جو دھماکہ ہے وہ صوبہ بلوچستان کے علاقہ پشین ہے. یہاں پہ آزاد جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے جو انتخابی دفاتر کے باہر جو ہے نا ایک موٹر سائیکلس پہ جو بم نصب کیا گیا تھا یہ بلاسٹ ہوا ہے, اور اس میں تقریباً جو ہے نا 13 افراد جو ہے نا وہ ہلاک ہو گئے ہیں اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. اور ابھی جو زخمی کی تعداد بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ کافی ہے اور ہلاکتوں کی تعداد بھی بڑھ سکتی ہے. سیریس زخمی ہے, اللہ نہ کرے اللہ ان کو بچائے, لیکن ہاسپٹل میں یہ جو شہادت پانے والے لوگ ہیں ان کی تعداد بڑھ بھی سکتی ہے. جی چوئی صاحب. جی تو دوسرا جو دھماکہ ہے وہ بھی صوبہ بلوچستان ہی ہے, اور وہاں پہ قلعہ سیف اللہ کا یہ علاقہ ہے. یہاں پہ جمعیت علماء اسلام کے جو کینڈیڈیٹ ہیں مولانا عبدالواسع جو ہیں ان کے انتخابی دفاتر کے باہر یہ حملہ ہوا ہے, اور اس میں تقریباً 15 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں دھماکے جو ہیں نا آپ کے ملک کے اندر آپ کے جو صوبے ہیں اسپیشلی بلوچستان ہو گیا اور کے پی کی ہو گیا, یہ انتخابات کو التوا کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑی مضمون کس دشمن کی یہ سازش ہے. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب انتخابات جو ہیں وہ بالکل نہیں رکیں گے, اور ہماری جو ہمارے ملک کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے ہمارا راستہ نہیں روک سکتی, اور ہم اپنے جو ملک میں ہونے والے الیکشن ہیں ان کا پرامن انعقاد جو ہے نا وہ کر کے رہیں گے. جی بالکل جو صاحب. اچھا جو صاحب آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس نے بڑے اچھے انتخابی جلسے اپنے کیے ہیں. میاں نواز شریف جو نا پاکستان کے تقریباً تمام شہروں میں گئے ہیں, پشاور میں گئے ہیں, سندھ میرا خیال ہے نہیں جا سکے, کراچی نہیں گئے ہیں, لیکن انہوں نے وہ جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے کافی بڑے اعلانات کیے ہیں. ایک تو یہ بتائیں کہ یہ جو انہوں نے اعلانات کیے ہیں ان میں کس حد تک آپ کو صداقت لگتی ہے, کیونکہ وہ ہر جگہ پہ ایئرپورٹ, کسی جگہ پہ ایئرپورٹ بنا رہے ہیں, پھر موٹر ویز بنا رہے ہیں, دانش اسکول بنانے کے اعلانات کر رہے ہیں, اور اسی طرح کی دیگر تعمیرات اور عوام کی سہولیات کی بات کر رہے ہیں. کیا یہ ممکن ہے موجودہ جو معاشی صورتحال ہے پاکستان کی اس میں یہ جو انہوں نے اپنا پروگرام دیا ہے, اعلانات کیے ہیں, ان پر عمل درآمد کس حد تک ممکن ہوگا, کیا کہیں گے آپ؟ طاہر صاحب دیکھیں گزارش ہے کہ یہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف یا ان کی جماعت کے جو لیڈر ہیں انہوں نے یہ اعلانات نہیں کیے ہیں عوام کو لبھانے کے لیے. اس میں میرا مطلب ہے کہ اس میں دیگر جماعتیں ہیں, میں اسپیشلی پاکستان پیپل پارٹی کا بھی ذکر کروں گا, انہوں نے بھی اس طرح کے اعلانات کیے ہیں کہ ہم تنخواہیں دگنی کر دیں گے, 300 یونٹ جو ہے وہ بجلی فری کر دیں گے, صحت کارڈ, ہیلتھ کارڈ, کسان کارڈ, اسٹوڈنٹ کارڈ, خواتین کارڈ, اس طرح کے بے شمار قسم کے جو کارڈ ہیں ان کے وہ انہوں نے فہرست لمبی چوڑی جاری کر دی ہے. جبکہ آپ کے جو ہمارے معاشیات ہیں وہ ان کا جو آج ان سے اس سلسلے میں بات کی گئی کہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے جو اعلانات ہو رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اعلانات ممکن ہیں؟ تو انہوں نے اس کو یکسر جو ہے نا وہ مسترد کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ یہ جو جماعتیں اعلانات کر رہی ہیں یہ صرف عوام سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے اس قسم کے جو انتخابی نعرے ہیں وہ صرف ان کے اوپر عمل پیرا ہے, اور وہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ قوم کو جو ہے نا وہ لالچ دے رہے ہیں کہ آپ اگر ہمیں ووٹ دیں گے تو ہم آپ کو یہ کر دیں گے. لیکن آپ کے ملک کے اندر جو اس وقت معیشت کی صورتحال ہے, مہنگائی کی صورتحال ہے, اس پر جو ہے نا آپ کو بڑا کام کرنا پڑے گا, اور اس پر مزید قوم کو قربانیاں دینی پڑے گی. اور کل آپ کے ملک میں جو بھی نئی حکومت آئی اس نے قوم سے یہی کہنا ہے کہ آپ کو بھی مزید قربانی کی ضرورت ہے. جی بالکل جو صاحب. اچھا ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے جتنے بھی امیدوار ہیں ظاہر ہے ان سے بلے کا نشان چھین کے ان کو الگ الگ جو ہے نا نشانات دیے گئے ہیں, اور پھر یہ بھی ہے کہ انہیں الیکشن کمپین نہیں کرنے دی گئی. کسی امیدوار نے کمپین نہیں کی سوائے اکا دکا. ایک ہمارے امیدوار ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے حلقہ 106 ہے, خالد نواز صدرائج, گو کہ ان کے راستے میں بھی کافی روڑے اٹکائے گئے, ان پہ مقدمہ بنایا گیا اور ان کو الجھانے کی کوشش کی گئی. لیکن کمال کی ان کی جو الیکشن کمپین تھی چوئی صاحب, آپ نے بھی دیکھا بڑے بڑے جلسے, یقین جانے کہ وہ میاں نواز شریف اور مریم نواز نے جو جلسے کیے ہیں ان کی ٹکر کے وہ جلسے تھے, اور انہوں نے بڑی اچھی اپنی کمپین چلائی ہے. اس پر بھی بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے چوئی صاحب ایک سروے جو ہے نا IRIS نے ایک نیا سروے جو ہے نا 2 دن پہلے جاری کیا ہے. ابھی بات ہو رہی تھی میاں نواز شریف نے جو اعلانات کیے ہیں اس حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو یہ جو نا انہوں نے اس سروے میں دکھایا یہ گیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو مقبولیت ہے وہ 31% سے بڑھ کے 43% 43% ہو گئی ہے, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے 43 سے کم ہو کے 35% پر چلی گئی ہے.
تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ کوئی فرمائشی سروے ہے یا اس میں کوئی حقیقت ہے چوہدری صاحب؟ طاہر صاحب دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے نا سروے ہوتے رہتے ہیں، اور مختلف جو ہے وہ ادارے، مختلف کمپنیاں جو ہے وہ سروے کرواتی ہیں، اور اس میں وہ تعداد صاحب آپ نے بھی بڑے سروے کیے ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ دیکھیں زمینی حقائق جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ زمینی حقائق کیا کہہ رہے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آج 7 فروری اور کل 8 فروری ہے، کل شام تک آپ کو جو ہے نا ان سرور جو سروے ہوئے ہیں ان کا نتائج بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے. اور جو میرا مطلب ہے کہ اس طرح کے دعوے کر رہے ہیں کہ کس جماعت کی مقبولیت بڑھی ہے، کس جماعت کی مقبولیت کم ہوئی ہے، یہ کوئی اتنی دور کی بات نہیں ہے. کل تک سے صبر کر لیں، آپ کو کل تک تمام سرووں کا رزلٹ جو ہے نا وہ سامنے نکل آئے گا. اس کا ایک مقصد تو سائیکولوجیکلی جو ہے نا ووٹرز پہ ایک اثر ڈالنا کہ بھئی یہ جماعت جو ہے نا اوپر جا رہی ہے، اس کی مقبولیت. طاہر صاحب یہ ہوتا ہے، یہ جی ہاں. دیکھیں سروے کے اسی لیے کروائی جاتی ہیں کہ میرا مطلب ایک تو فضا بنائی جائے، ایک جو ہے سیاسی جماعت کی جو ہوا ہوتی ہے وہ بنائی جائے. اس وقت جو آپ کے پورے ملک میں جو ہوا بن چکی ہے، جیسے کہ میرا مطلب ہے کہ آپ کی سیاسی جماعتوں کے قائدین بھی کہہ رہے ہیں، جس میں بلاول بھٹو زرداری بھی کہہ رہے ہیں کہ چوتھی مرتبہ جس شخص کو آپ وزیر اعظم بنانے کا منتخب کر رہے ہیں، وہ تو انہیں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بن چکے ہیں، سلیکٹ ہو چکے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ مفروضے ہوتے ہیں. کل تک کا انتظار کر لیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے جو رزلٹ آئیں گے. جی بالکل صحیح. ایسا جو صاحب یہ ابھی میں نے بات کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو امیدوار ہیں، ظاہر ہے وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو الیکشن کمپین نہیں کرنے دی گئی. ان حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فیئر پلے ہوگا؟ یہ الیکشن جو ہیں یہ فیئر ہیں، اور جو ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے نامزد یا حمایت یافتہ امیدوار تھے، ان کو الیکشن کمپین نہیں کرنے دی گئی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے، اور ان کے کیا رزلٹ ہوں گے؟ اور اگر ان کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جیتے گی، اگر جیت کے آ گئی تو اس کا کیا مستقبل ہوگا، وہ کیا کرے گی، اور اس کی مورل اتھارٹی کیا ہوگی؟ دیکھیں سر، گزارش یہ ہے کہ آپ نے بڑا لمبا چوڑا میں سوال کیا، اس سوال کے اندر بھی آپ مختصر کر لیں. آپ تین چار سوال ہیں، بالکل میں آپ کو مختصر ہی جواب دوں گا. سب سے پہلے تو آپ نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ میسر نہیں ہوئی ہے، نہ ہی ان کو لیول پلینگ فیلڈ دی گئی ہے. جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے پہلے تو بلے کے نشان سے محروم کر دیا گیا، پھر اس کے بعد ان کے جو کینڈیڈیٹ تھے جن کو مختلف جو ہے نشانات جو ہیں وہ ملے ہیں، اور ان نشانات پر انہوں نے اپنی کمپین کیا، لیکن ان کو کھل کے کمپین نہیں کرنے کی. ان کے جو انتخابی دفاتر ہیں ان پر ہلہ بولا گیا ہے، ان کی جو ریلیاں ہیں ان کو آپ نے روکا ہے، آپ نے ان کے خلاف جو ہے مقدمات بنائے ہیں، اور آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو مڈ روڈ تک آنے کی اجازت نہیں دی ہے. آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو لیاقت باغ کا جو تاریخی مقام ہے جہاں پہ آلریڈی 2 جماعتوں نے جلسہ کیا، آپ نے وہاں پہ ان کو 3 جماعتوں نے جو وہاں پہ آپ نے ان کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ میرا مطلب ہے کہ ایک آدمی جو ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، وہ جیل کے اندر ہیں، اور ان کی جماعت جو ہے وہ الیکشن لڑ رہی ہے، اور اس پر بھی آپ نے اتنی جو ہے نا وہ پابندیاں لگائی ہیں. اور تو یہ انتخابات جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی طریقے سے بھی منصفانہ ہے. باقی آزادانہ یہ کس حد تک ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ ہوگا، کیونکہ یہ انتخابات جو ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے لیے، ہماری پاکستان جو عوام ہے اس کے لیے بڑی ضروری ہیں، اور یہ کل انعقاد جو ہے وہ منصفانہ اور آزادانہ ہونا چاہیے. عوام آزاد ہے کیونکہ کل لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہے. لوگ کس کو ووٹ ڈالتے ہیں اس پر کسی کا جو ہے نا وہ دسترس حاصل نہیں ہے، نہ کوئی کسی کی کل بازو پکڑے گا، نہ کسی کا کوئی ہاتھ پکڑے گا. آپ اپنی مرضی کے ساتھ اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈال سکتے ہیں. کل تک کے لیے آپ آزاد ہیں، اور آپ اپنا جو فیصلہ ہے آپ نے بڑے سوچ سمجھ کے ساتھ کرنا ہے. آپ نے اس فیصلے کو جو ہے نا آپ کے کیونکہ یہ ووٹ ایک مقدس امانت ہے، آپ نے اس کو کسی لالچ میں نہیں آنا، دھونس دھاندلی میں نہیں آنا. اچھا چوہدری صاحب مختصراً بلاول بھٹو زرداری کو آپ نے تھرو آؤٹ سنا، وہ جو نا جو تحریک دینے کی کوشش کرتے رہے پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹرز ہیں، جو اس وقت مشکل حالات بنے ہوئے ہیں پی ٹی آئی پر، اس کے تناظر میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں، ووٹرز ہیں، ان کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے، ان کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانوں سے ان کو مخاطب کرتے رہے. آپ نے جب آفتی کیمرہ ہماری بات ہو رہی تھی، آپ نے کہا جی یہ رونچی ڈال رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ آزاد امیدواروں کو ووٹ دینا ووٹ ضائع کرنے کے مترادف ہے، اس لیے آپ ووٹ جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کو دیں. یہ رونچی کیا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ طاہر صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ جو رونچی کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے یہ بے ایمانی کے ضمن میں آتا ہے. تو یہ جو بے ایمانی ہے بلاول بھٹو وہ جو ظاہر ہو چکی ہے، کیونکہ ایک دفعہ تو انہوں نے کہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ آپ اپنا ووٹ جو ہے وہ مجھے کاسٹ کریں کیوں میں آپ کا صحیح نمائندہ ہوں. پھر دوسری مرتبہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں آزاد کھڑے ہیں، آپ کا ووٹ جو ہے وہ ضائع چلا جائے گا. اور انہوں نے عوام سے اپیل کیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو ووٹ نہ دیں. جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ ہے
وہ بڑا نظریاتی ووٹ ہے اور وہ سے عمران خان کے حکم کے بغیر وہ کہہ نہیں جاتا. وہ اپنے امیدواروں کو ووٹ دیں گے تو انہوں نے پھر یہ اپنا پینترا بدلا ہے. اس کو آپ جو ہے نا وہ رونچی کہہ سکتے ہیں. جی وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹرز ہیں سپورٹرز ہیں ان کو اپنے جو ان کی ایک کمٹمنٹ ہے اس سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہوں گے. بالکل صحیح فرمایا چوہی صاحب. ہمارے پاس موضوعات اور بھی بڑے ہیں لیکن چونکہ وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے چلتے چلتے ایک مرتبہ پھر اپنا ووٹ لازمی کاسٹ کریں. یہ ایک مقدس قومی امانت ہے. آنے والے 5 سال جو ہیں آپ کا یہ ووٹ جو ہے جس کو آپ ووٹ دیں گے آپ کا نمائندہ جو ہے وہ آپ کی نمائندگی اسمبلی میں کرے گا. آپ کے ملک کی تعمیر ترقی آپ کی اپنی تعمیر ترقی جو ہے اسی پر اس کا انحصار ہوگا. اس لیے کسی دھونس دھاندلی یا لالچ میں نہ آئیں. بالکل لالچ میں نہ آئیں اور اپنے ضمیر کی آواز پر ووٹ کاسٹ کریں. چوہی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ میں اپنے ناظرین سے بھی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ جہاں پر رہیں خوش رہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.